अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के दरसों में से एक दर्स के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने नमाज की अहमियत और नमाज की फजीलत के बारे में फरमाया है। साथ ही साथ उन्होंने फरमाया कि नमाज वही है जो हमें बुराई से रोक दे। साथ ही साथ उन्होंने नमाज के बारे में और कौन कौन सी बातें फरमाई, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम इरफानी मजलिस में हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की बहुत सारी बातें जानी थी, और आज हुज़ूर दाई इस्लाम ने नमाज के बारे में आखिर क्या फ़रमाया है, उन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना से एक मरतबा सवाल किया गया कि सरकार, हमारी नमाज आखिर कैसी होनी चाहिए? तो आपने फरमाया कि नमाज ऐसी हो जो इंसान को बुराई और बेहयाई से रोक दे। यानी इंसान नमाज तो पढ़ता रहता है पाँचों वक्त की, लेकिन हराम कारी हज़ारों करता रहता है और हर वो काम करता रहता है जिससे अल्लाह और रसूल ने मना किया है। लेकिन क्या वजह है कि नमाज भी वो पाँचों वक्त की पढ़ रहा है और तमाम के तमाम बुराई और बेहयाई भी कर रहा है? तो आखिर ये नमाज उसकी कैसी हुई? अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े तौर पर फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। ये सूरह अनकबूत की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया कि बेशक नमाज तमाम के तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हज़रात मोहतरम, नमाज तो वही है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक दे, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब नमाजी को नमाज में खुशू और खुजू हासिल हो। हज़रात मोहतरम, मज़ीद हुज़ूर दाई इस्लाम फरमाते हैं कि ऐसा नमाजी ही कामयाब और फलाह पाने वाला होता है और उसे ही मुत्तकी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मोमिनून में वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यानी वही मोमिन कामयाब हैं जो खुशू और खुजू के साथ अपनी नमाज पढ़ते हैं। हज़रात मोहतरम, नमाज की अहमियत के बारे में, नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में फ़रमाया, आक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फ़रमाया अद्दुस्सलात, नमाज अदा करो, बल्कि फ़रमाया आक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। हज़रात मोहतरम, नमाज कायम करने का आखिर मतलब क्या होता है? नमाज अदा करना और नमाज कायम करना, दोनों में फ़र्क क्या होता है? नमाज अदा करना का मतलब है बस आप जाएं, हाथ बांधे, जैसे नमाज उठा बैठा जाता है, पढ़ें, चले आए, ये होता है नमाज अदा करना। नमाज कायम करने का मतलब होता है कि नमाज को उसके तमाम के तमाम ज़ाहिरी और बातनी तमाम के तमाम शराइत के साथ अदा करने का नाम नमाज है। नमाज अदा करने यानी नमाज कायम करने का मतलब है कि उसके तमाम के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी शराइत को अदा करना। नमाज के लिए हम खड़े हों तो हम ये तसव्वुर करें कि हमारा रब हमको देख रहा है, और अगर सबसे पहले तो ये हम तसव्वुर करें कि हम अपने रब को देख रहे हैं। अगर ये मकाम, ये मर्तबा हमारा नहीं है, ये मकाम व मर्तबा हमने अभी नहीं हासिल किया, तो ये तसव्वुर करें कि हमारा रब हमको देख रहा है। चूँकि हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाज़े लफ्ज़ों में आपने फरमाया कि ऐसी इबादत करो, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये मुमकिन ना हो, ये मकाम व मर्तबा अभी तुमने नहीं पाया, तो ये तसव्वुर करो कान्नका तरा। सबसे पहले तो यही हमें सोचना है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम अल्लाह को ना देख सको फ़इन्नहु यराक,
تو اللہ رب العزت تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو اور نماز میں کھڑے ہو۔ حضرات محترم، ہم نماز میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی نماز سے ہی غافل رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ حضرات محترم، نماز تو پڑھتے ہیں وہ بے نمازی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، یہ نہیں کہا، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے کہ نماز تو وہ پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں لیکن نماز میں تصور ان کا کیا ہوتا ہے، کہیں بازار میں ذہن ناچ رہا ہے، کہیں ادھر ادھر، کہیں کہاں پہ تو کہیں کہاں پہ، ذہن اللہ کی جانب نہیں ہوتا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرف نہیں ہوتا، یا اس طرف بھی نہیں رہتا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا کے ہر چیز میں ہمارا ذہن رہتا ہے، بس اللہ کی جانب نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں۔ حضرات محترم، ایک شخص کو جب ہر دن، مزید حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جب ہر دن 5 وقتوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت حاصل ہوگی تو پھر اس کا دن اور رات ہر آن تقوی کے ساتھ گزرے گا، مگر خشوع اور تقوی والی نماز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور ستھرا بنا لے۔ حضرات محترم، ہمارا ظاہر و باطن جب پاک ہوگا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام کے تمام ظاہری اور باطنی تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ حضرات محترم، نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت مطلب ہم غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کرنی ہے، لیکن ابھی ایک اور غسل باقی ہے جس سے ہماری روح پاک ہونا ہے، اور وہ غسل ہے جھوٹ، چگلی، غیبت، عیب جوئی، فریب، دغا بازی، مکاری، عیاری، ریا، عیاشی، شرک، کفر، بدعت، ایسے ہزاروں گناہ ہیں جس میں ہر وقت ہم ملوث رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کو تو پاک کر لیا لیکن ہماری روح ابھی بھی گندگی، ہمارا دل ابھی بھی گندا ہے، چونکہ ہم نے اپنے دل میں شیطان کا بسیرا بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے دل کو شیطان کا گھر بنا رکھا ہے، ہم ابھی بھی نفس و شیطان کے غلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری روح ابھی بھی ناپاک ہی ہے، اور ایسی صورت میں جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہماری وہ نماز کیسے قبول ہوگی کہ ہمارا جسم تو پاک ہے لیکن ہمارا، اس کا اگزامپل یہ سمجھے کہ کپڑا آپ نے پہنا ہے اور وہ پورا کا پورا کپڑا ناپاک ہے، پورا کپڑا ناپاک، اور پورا کپڑا ناپاک ہے لیکن جسم جو ہے وہ آپ کا پاک ہے۔ تو کپڑا اگر ناپاک ہے مان لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑا، پورا کپڑا آپ کا پاک رہے۔ اسی طرح جب تک آپ کا جسم، اگرچہ آپ نے ظاہری طور پہ غسل کر لیا لیکن آپ کا دل اور آپ کی روح اگر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیا، تب تک آپ کی نماز قبول باطنی طور پر نہیں ہوگی۔ ظاہری طور پر تو آپ نے غسل کیا، جائیے آپ نماز پڑھیں، لیکن حقیقت میں تبھی قبول ہوگی جب ہمارا دل اور ہماری روح بھی گناہوں کو چھوڑ دیں گی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی پاکی نماز کی کنجی ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ حضور داعی اسلام مزید فرماتے ہیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری طہارت یہ ہے کہ نمازی جو ہے وہ صاحب غسل اور صاحب وضو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہو اور ظلم و زیادتی سے باز رہتا ہو، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے نہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہو ہاتھ پیر سے، اور دیگر اعضاء سے وہ دوسروں کو محفوظ رکھتا ہو، کوئی بھی کسی کو بھی نہ اپنی زبان سے ظلم کرتا ہو اور نہ ہی اپنے ہاتھ پیر سے۔ حضرات محترم، باطنی طہارت یہ ہے کہ اپنے قلب کو بغض و حسد اور ان جیسی رذیل خصلتوں سے پاک رکھے، بلکہ مرد مومن کو چاہیے کہ ما سوی اللہ سے
قلب کو خالی رکھے، یہ ہے باطنی طہارت۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ظاہری اور باطنی دونوں ہی طہارت ہم حاصل کریں۔ حضور داعی اسلام مزید آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم طہارت ظاہری کے ساتھ طہارت باطنی بھی حاصل کر لیں تو اب لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کو آراستہ کریں، اسے اخلاق حسنہ سے مزین کریں، اوصاف حمیدہ کا خوگر بنائیں، لوگوں تک بھلائی اور سلامتی پہنچانے کی کوشش کرے، پھر نماز کے قریب آ جائے۔ ایسی صورت میں جب ہم نماز کے قریب آئیں گے تب پھر اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ نماز کے قریب آ جائیں، جس کے متعلق اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا، یعنی ہر سجدے کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اب جبکہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے نفس کو تمام اوصاف رذیلہ سے منزہ کر کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تو ہم کو حقیقی طہارت حاصل ہو چکی اور حقیقی نماز کی کنجی ہاتھ آ گئی۔ لہٰذا اب ہماری نماز بھی حقیقی نماز ہوگی اور ہماری نماز میں خشیت بھی پیدا ہوگی، پھر ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا اور 5 وقتوں کی ہماری یہ نمازیں تمام تر برائیوں، بے حیائیوں سے روکنے والی ہوگی۔ چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی صداقت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے آپ کر سکیں گے جب آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو آپ پاک کر لیں گے۔ حضرات محترم، نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نماز سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، نہ ہمارے نبی سے مخلوق میں نہ ہمارے نبی سے کوئی بڑا، اور خالق تو ہمارا سب سے بڑا ہے ہی ہے، خالق سب سے بڑا اور مخلوق میں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ اب اللہ رب العزت زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ہمارے رب کا ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا تھا تحفے میں، لیکن تحفے میں اس نے نماز اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو اب سمجھ لیں آپ کہ نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت آخر اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی آخری سانس تک، بلکہ ہمیشہ چاہے گھسٹ کر بھی مسجد تک جانا پڑے لیکن ہمیشہ ہم نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، کبھی بھی 1 وقت کی نماز بھی نہ چھوڑیں۔ اگر مجبوری میں 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ضرور ادا کریں، کبھی بھی نماز کو ہم نہ چھوڑیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔